अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे बड़ी खबर आ चुकी है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो खबर है इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की। सबसे बड़ी खबर मैं इसलिए इसको कह रही हूँ कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त सारा जो एक निज़ाम का एक ही मरकज़ व महवर नज़र आता है वो यही कि इमरान खान, और इसी से जुड़े हैं बाकी तमाम सवालात भी, चाहे वो पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन हो, पाकिस्तान का उमूर मुमलिकत हो, या बहुत सारे और सियासी असरार और रमूज़। तो सब चीज़ें इसी एक शख्स के साथ जुड़ी हैं। तो इसलिए उनकी सज़ा के हवाले से जो फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और यही हमें नज़र आ रहा था कि तमाम लोग इस फैसले के ऊपर नजरें जमाए बैठे थे। ये फैसला जो आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अभी शॉर्ट फैसला है जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और महमूद जहांगीरी साहब जस्टिस साहब जो है, उन दोनों ने ये केस सुना था और उन्होंने ही ये जो सज़ा है मुअत्तल की है। इसमें उन्होंने जो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया उसके मुताबिक इमरान खान साहब को उन्होंने ये कहा है कि आपकी सज़ा तो मुअत्तल की जा रही है, 1 लाख रुपए आपको जो मचलके हैं जमानती वो जमा कराने होंगे, और इसके साथ एक शख्सी जमानत के साथ ही उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है, और ये कहा है कि जनाब अटक जेल हुक्काम उन्हें इस केस में रिहा कर दें। और जैसे ही ये रिहाई का हुक्म सामने आया तो तवक्को के ऐन मुताबिक, जो कि मेरा ख्याल है किसी के लिए भी कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट इतना घिसा पिटा, इतना पुराना और एक ही राइटर से लिखवाया जा रहा है कि अब इसको प्रिडिक्ट करना, इस ड्रामे को प्रिडिक्ट करना कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं रह गया। तो बिल्कुल आसानी से आप अब एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इमरान खान साहब को, चूंकि इस केस में कोई और ऑप्शन नहीं है अंदर रखने का, सजा को तो मुअत्तल होना ही है। और ये मैं पिछले 4 वीलॉग्स में आपको बार बार कह रही हूँ कि सजा को मुअत्तल होना ही है। सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, तमाम ही जो आईनी कानूनी एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी यही राय है, और तज्जियाकारों को भी पता था कि ये तो होना ही है, क्योंकि ये केस बहुत कमजोर था और जो फैसला था वो उससे ज्यादा कमजोर था, नकाइस पर मबनी फैसला था, टेक्निकल इश्यूज उसमें बहुत सारे थे। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा ही नहीं था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास कि वो ये सजा मुअत्तल ना करते तो फिर क्या करते। तो ये तो होना था, लेकिन असल वारदात क्या थी? असल वारदात ही ये थी कि उन्हें एक केस से जो ही मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म मिलेगा तो उसके साथ ही दूसरे किसी केस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि ये इतना ऑब्वियस था और ये इतना यानी प्रेडिक्टेड किस्म का स्क्रिप्ट था कि तमाम लोग ही आपको पहले से ये बता रहे थे कि ऐसा ही होगा। और खुद जो पिछली हुकूमत के वज़रा हैं वो भी बाकायदा ऐलान कर रहे थे, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, और उनके लाइक माइंडेड जो सहाफ़ी हैं वो भी बार बार आके ये अपने ट्विटर के जरिए और अपने प्रोग्राम्स में ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाएगी। बेशक उनकी सज़ा मुअत्तल भी हो, लेकिन वो रिहा नहीं हो पाएंगे, वो आज़ाद नहीं होंगे, उन्हें जेल में ही रखा जाएगा, और कुछ अरसा अभी जेल में ही रखा जाएगा। और जो एक पैटर्न हमने इससे पहले एक घटिया किस्म का देखा है मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ भी, कि एक से निकले तो दोबारा गिरफ्तार, फिर निकले तो दोबारा गिरफ्तार, तो ये वाला पैटर्न के तहत इमरान खान साहब को जेल में ही रखा जाएगा। उन्हें फ्री हैंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ता वक्ते के उनकी कोई डील हो जाए या फिर कोई और सिस्टम के अंदर कोई बड़ी तब्दीली हो जाए तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा तो कोई फिलहाल ऐसा नहीं नजर आ रहा कि उन्हें, क्योंकि ना तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट से सिला का कोई इम्कान नजर आ रहा है, और ना ही ऐसा नजर आ रहा है कि कोई अकल किसी को आए और कोई होश के नाखून ले, फैसला साज के भाई ये इस सारे चक्कर में, इस सारे जो बिल्ली चूहे का खेल है कि सारे मिलके रियासत पूरी एक बंदे के ऊपर टूट पड़ी है, तो उसके चक्कर में हो ये रहा है कि अवाम आपके खुदकुशियों पर मजबूर हैं, रो रहे हैं, 15 पे कॉल्स करके अपने बच्चों के लिए राशन मंगवा रहे हैं, बेचारे खुदकुशियों पर मजबूर हैं। आज ये सुबह खबर आई है दिल खराश के एक नौजवान ने बिजली के बिल की वजह से खुदकुशी कर ली। तो ये सारी चीजें, यानी रियासत को आपने वहां पर लाके खड़ा कर दिया है कि अवाम जो है वो मर रहे हैं, जिंदा ही मर रहे हैं बेचारे। और इस सारे आपने जितना उसका फोकस था रियासत का, वसाइल का, और जितना उसका कबाड़ा आप कर सकते थे शख्स को गिराने में, वो आप लगे हुए करने के लिए, और उस चक्कर में अवाम यूं पिस रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे पूरी इस बात की, यानी आप कह लें कि श्योर हूं मैं इस पर कि उन्हें अकल नहीं आनी। ये अल्लाह की तरफ से किसी की बत मारी जाती है तो फिर उसका यही हाल होता है, जब तक कि वो ज़िल्लो ख्वार नहीं हो जाएगा इस दुनिया में तब तक कि उसको अकल नहीं आएगी, और ये हम देखेंगे, जल्द देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल
اب صورتحال یہاں پر یہ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا تو کرنا پڑے گا، ابھی نہیں تو پھر کسی اور وقت پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ نے جو سب سے مضبوط آپ کی طرف سے کیس تھا کہ جی توشہ خانہ کا کیس بڑا کو مضبوط ہے، اگر وہ بھی یہ مضبوطی تھی اس کی اور یہ وہ کیس تھا، تو اس کے بعد پھر باقی کیسز کا تو اللہ ہی حافظ ہے. وہ تمام جو 180 مقدمات ہیں تقریباً سیاسی نوعیت کے ہیں، اور وہ زیادہ دیر قانون اور عدالت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. اگر کوئی بھی باضمیر ایک جج بھی پاکستان میں ہوا تو انشاءاللہ یہ جو کیسز ہیں یہ رکنے والے نظر نہیں آتے. باقی ہوا بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور جیسے سبھی کہہ رہے تھے. ادھر سے عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم جاری ہوتا ہے اور ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں FIA نے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ کوئی آج نیا کیس نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیے کہ ساری نا مائنڈ ریڈنگ کی گیم ہے. اب انہیں بھی پتا تھا اس بات کا کہ سزا معطل ہوگی، تو ظاہر ہے عمران خان کے وکلا فوری طور پر عدالت سے رجوع کریں گے کہ کسی بھی اور کیس میں ان کی گرفتاری نہ ہو سکے. اور اس سلسلے میں ان کی پٹیشنیں پہلے سے تیار بھی تھیں، دائر بھی تھی، آج ہی انہوں نے اس کو سماعت کے لیے فکس کرنے کی درخواست کر رکھی تھی. تو یہ تو ساری چیزیں آبویس تھیں. اب انہوں نے اس کی پیش بندی پہلے سے کیا کر رکھی تھی؟ وہ یہ کر رکھی تھی کہ 15 اگست کو یعنی آج سے 15 دن پہلے ہی انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتیں لگائی گئی ہیں، اس عدالت سے عمران خان کا سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ لے لیا. اور وہ جوڈیشل ریمانڈ انہوں نے 10 روز کا لیا تھا. اب 10 روز چونکہ پورے نہیں ہوئے ابھی، تو ان کو 30 اگست تک ریمانڈ ان کو دستیاب تھا. اب یہ چیز کال PTI کے وکلا انہیں شو نہیں کی گئی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اس کیس میں 15 اگست سے ڈالی ہوئی ہے، بلکہ اس گرفتاری کو، اس آرڈر کو ان سے چھپایا گیا. یہ عمران خان کے وکلا کا موقف ہے، ان کی PTI کا موقف ہے. اب اس کے اوپر جب ان کی رہائی کا حکم آیا ہے تب وہ فوراً سے آرڈر نکال کر سامنے رکھا گیا کہ جی عمران خان کو ابھی رہا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو آلریڈی کسی دوسرے کیس میں بھی گرفتار ہیں اور ریمانڈ پر ہے، اور یہ ریمانڈ ان کا 30 اگست تک رہے گا. تو لہٰذا کل ان کو جو ہے پیش کیا جائے گا عدالت میں. ابھی بھی کل رہائی کا امکان نہیں ہے، پہلے کل عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں جا کر جو FIA ان کا فزیکل ریمانڈ مانگے گی یا جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع ہو جائے گی یا پھر فزیکل ریمانڈ ان کا دے دیا جائے گا. تو دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کو کل عدالت میں تو بہرحال پیش کرنا پڑے گا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ عدالت جیل سے باہر نہیں نکل سکیں گے تو کل تو جیل سے باہر نکالنا پڑے گا، کیونکہ اسپیشل کورٹ میں اس وقت تک نہ تو جوڈیشل ریمانڈ آگے بڑھایا جائے گا، نہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا جب تک کہ ملزم کو خود سامنے پیش نہ کیا جائے. تو کل تو اب ان کا ریمانڈ چونکہ مکمل ہو رہا ہے 30 اگست کو، تو اسپیشل کورٹ میں عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہی پڑے گا. اس کے لیے ان کو جیل سے باہر نکالنا پڑے گا. لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے، جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دوسرے کیس میں گرفتاری ہوگی، تو اب بھی یہ بات میرے لیے کوئی حیران کن نہیں ہے کہ کل ان کے ریمانڈ میں توسیع کر دی جائے گی، یعنی یا تو جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی جائے گی انہیں، تاکہ اٹک جیل ہی رکھا جائے. مزید جو وہاں پر تیاریاں ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے کہا تھا کہ تیاریاں یہ بتا رہی ہیں کہ انہیں بھی یہاں لمبا رکھنے کا پلان ہے. تو ان کو جو اٹک جیل میں ہی جوڈیشل ریمانڈ میں یا تو دے دیا جائے گا یا پھر FIA کی کسٹڈی میں بھی اگر جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے. مجھے زیادہ چانس لگ رہا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ ہی عمران خان صاحب کا دے دیا جائے گا اور انہیں اٹک جیل میں ہی مزید رکھا جائے گا. میں بھی اگلے 10 دن کا پھر سے دے دیا جائے، کیونکہ یہی پریکٹس ابھی ہمیں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب کے معاملے پر بھی نظر آتی ہے، جہاں پر ان کے جوڈیشل ریمانڈز جو ہیں وہ بار بار دے دیے جاتے ہیں. اسد عمر صاحب کو بہرحال اس میں اب انہوں نے فی الحال فری کیا ہے. لیکن اب ہوگا کیا؟ ایک کیس میں آپ گرفتار کر رہے ہیں، دوسرے میں رہا کر رہے ہیں، اور یہ سارا جو لکن مٹی ہے یہ چل رہی ہے، چھپن چھپائی جو ہے وہ چل رہی ہے، جو کہ اتنی چھپن چھپائی اب رہ نہیں گئی ہے، آبویس ہو گئی جیسے میں نے پہلے کہا. اب اس سارے لیکن اس میں اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ کہ سائفر کیس ہو، اس میں آپ جوڈیشل ریمانڈ بھی دے دیں تو کتنی دیر آپ اس سزا کو لٹکا سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ لمبا نہیں چلے گا. عمیر نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر آپ نے سائفر کیس میں گرفتاری ڈال بھی لی، بڑی اپنی ہوشیاری دکھائی آپ نے کہ جی اب پہلے سے بندوبست کر رکھا تھا، تو اس صورت میں بھی عمران خان صاحب کے لیے کیا آپ کر لیں گے، کتنے دن رکھ لیں گے. تو الٹیمیٹلی یہ سب چیزیں جو ہیں، اور سائفر کیس کی حقیقت تو میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں. لطیف کوسا صاحب نے بڑا بیوٹیفلی اس کو بیان کیا ہے کہ یہ بالکل ایک بیس لیس قسم کا کیس ہے جس میں کوئی کیس ہی نہیں بنتا ہے، اور کیسے اس کو آپ کریں گے کسی بھی طرح ثابت، یا اس کو کیس بنائیں گے یا اس چکر میں عمران خان کو جیل میں رکھیں گے، بڑا مشکل معاملہ ہے. اب تھوڑا سا اس سے آگے نکل کر کچھ اس کے اور پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. دیکھیے
عمران خان صاحب کے اس سارے جو 1.5 سال کا پیریڈ ہے، اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ جو لڑائی ہے وہ آپ کو میدان میں رہ کے ہی لڑنی ہوتی ہے، میدان سے باہر آپ کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کوئی سیٹلمنٹ کر کے باہر چلے جائیں تو آپ لڑائی لڑ رہے ہیں یا وہ کوئی جدوجہد کا حصہ ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ باہر آپ کوئی جا کر وہاں کٹے پھٹے انداز میں کوئی زندگی نہیں گزار رہے، عیاشیاں کر رہے ہوں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جب وقت جہاد آیا تو آپ باہر نکل گئے۔ عمران خان نے یہ سارا جو ایک روایتی ٹرینڈ تھا ہماری سیاست کا، اس کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ اپنے اصول کے اوپر، آپ کا جو بھی اصول ہے، آپ نے جو بھی اس کو سچ اور حق کے مطابق آپ نے ایک اصول طے کیا، تو اگر اس کے اوپر آپ ڈٹ جائیں، آپ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بھی اسی سسٹم اور اسی، حالانکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں باعث ہوں گی، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح پوری ریاست کو آپ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہیں، اور یہ انبیلیویبل ہے، پھر بھی آپ اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپ یہیں رہیں گے اور یہاں رہ کے یہ سب کچھ فیس کریں گے، اور آپ کو اس بات کا بھی 100% یقین ہے کہ آپ جیتیں گے۔ یہ ہے ایک انبیلیویبل بات، یہ ہے وہ ان یوزول بات جو عمران خان کو ڈسٹنگوش کرتی ہے باقی تمام سیاستدانوں سے۔ غلط صحیح فیصلے، پولیٹیشین اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے، اور ان کے کوئی بھی چاہے مخالفین ہیں، ناقدین ہیں، وہ بھی اس بات کو مانے بغیر ان کا بھی چارہ نہیں ہے کہ وہ بندہ واقعتاً اعصاب کی جنگ میں سب کو ہرانے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کو اللہ نے واقعی کچھ ایسی نعمتیں دی ہیں، ایسی خوبیاں دی ہیں کہ جو اتنی یوزول نہیں ہے، کامن نہیں ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنے پریشر میں رہنا، ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا، اور پھر اس کے بعد بھی پر امید رہنا، پرعزم رہنا، حوصلے میں رہنا، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے اوپر 180 مقدمات ہیں، آپ جیل میں ہیں، اور جیل بھی بدترین قسم کی آپ کو مہیا کی گئی ہے، اس کے باوجود آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپ رہیں گے، یہیں رہیں گے، اور یہیں رہ کے اسی سسٹم میں رہ کر آپ مقابلہ بھی کریں گے اور آپ جیتیں گے بھی۔ نہ جانے یہ انہیں کس نے بتا دیا ہے کہ وہ جیتیں گے؟ اتنے سارے آڈز کے باوجود ان کا یقین ہے کہ وہ لرزتا تک نہیں ہے، لرزتا بھی نہیں ہے، اس میں کوئی خدشہ بھی نہیں آتا کہ میں ہار جاؤں گا۔ ان کو اس بات کا 100% یقین ہے کہ وہ جیت جائیں گے، اور یہی چیز، یہی حوصلہ ان کو یہاں تک لے آیا، اور ان کے ورکر کو۔ آج اگر پی ٹی آئی کی مقبولیت اسی طرح برقرار ہے، اگر آج عمران خان کے ووٹر سپورٹر اسی طرح اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی نااہلی کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، آپ اس کے اوپر کیسز میں سزا سنائیں، وہ اس کو کوئی بادر نہیں کرتے ہیں، آپ اس کی آڈیوز لے آئیں، وہ ان کے لیے ردی ہیں، آپ اس کے لیے کچھ بھی اس کے کریکٹر کے لیے کر رہے ہیں، وہ نہیں اس کو مانتے۔ وہ اسی لیے نہیں مانتے کہ ان کا لیڈر ان کے درمیان میں بیچ میں کھڑا ہے اور ہر چیز فیس کر رہا ہے۔ جو وہ کہتا تھا کہ میں یہاں رہ کے مقابلہ کروں گا، تو اس نے یہ کر کے دکھایا ہے اور کر کے دکھا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا ووٹر سپورٹر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جس دن وہ اپنی اس بات سے پھر گیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک عام سیاستدانوں کی لسٹ میں ہی ہوگا۔ اب آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آپ نے اس سے پھر بھی کچھ نہیں سیکھا، آپ ابھی بھی وہی روایتی ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، اور آپ اس نہج پر جا رہے ہیں کہ جہاں آپ خود جب تک ذلیل و خوار نہیں ہو جائیں گے، رسوا نہیں ہو جائیں گے، تب تک آپ ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ ایک غلط سائٹ پہ کھڑے ہیں، آپ جمہور کی آواز نہیں سن رہے ہیں۔ بات عمران خان کی نہیں ہے، بات اس وقت ریاست پاکستان کی ہے، بات اس وقت آئین اور قانون کی حکمرانی کی ہے، بات اس وقت عوام کی ہے کہ جو آپ کی اس ساری لڑائی میں، اقتدار کی لڑائی میں، طاقت کی لڑائی میں پس رہے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ آپ کے اس سارے ایڈونچر نے جو 16 مہینے کے اندر آپ نے چلایا، اپنے اعلی کاروں کے ذریعے، اپنے پپٹس کے ذریعے، کٹ پتلیوں کے ذریعے، جو آپ کے سامنے سجدے کرتے پھر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان سے جو کام بھی لیے، اس کے نتیجے میں سارا جو اس کا خمیازہ ہے وہ کس نے بھوگتا ہے؟ وہ آپ کی عوام نے بھوگتا ہے۔ اور ابھی بھی آپ لوگ اس چیز کے اوپر مسلسل بضد ہیں کہ آپ اسی طرح یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ عمران خان صاحب کی سیاسی مخالفین کی طرف سے تو جو پیغامات آ رہے ہیں وہی روایتی شروع ہو گیا کام، جی لاڈلا ہے، یہ ہے، وہ ہے، بلا بلا۔ اپنا لاڈلا پن بھول گئے ہیں کہ کس طرح ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر وہاں بیٹھے ہیں، آج تک واپس نہیں آئے، وہ لاڈلا نہیں ہے، اور وہ جو یہاں رہ کر فائٹ لڑ رہا ہے وہ لاڈلا ہے۔ تو وہ روایتی ان کی بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن ان کی بیان بازیوں کی کسی کو کوئی ایسی خاص فرق تو پڑتا نہیں، نہ انہیں کوئی
ایڈریس کرتا ہے، نہ کوئی اسے امپورٹنس دیتا ہے. جو کم از کم عمران خان کے ووٹر سپورٹر ہیں، اس سے انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی مختلف چینلز ہیں، وہاں پہ بھی صف ماتم بچھ رکھا ہے، اور وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، نہ جانے کیوں، حالانکہ سب کو پتا تھا، آبویس تھا کہ اس فیصلے سے یہی نتیجہ نکلے گا. لیکن ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی ابھی تک برقرار ہے، ڈسکوالیفیکیشن ان کی برقرار ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سزا معطل ضرور ہوئی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، اور جب تک کہ وہ سزا ختم نہیں ہوگی، ابھی یہ صرف آپ کہہ لیں کہ سسپینڈ ہوئی ہے، باعزت بری نہیں ہوئے، کیس ختم نہیں ہوا. اب ایک طرح سے پھر سے اس کا ٹرائل ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ وہ اس میں باعزت بری ہوتے ہیں یا دوبارہ سے انہیں سزا سنائی جاتی ہے. تو اس لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن برقرار ہے. ابھی تک وہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہو سکیں گے، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر انہیں کسی